अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना बादशाह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं। आज थी जी काकुल मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड, जहां पर आर्मी चीफ भी मौजूद थे और शहबाज शरीफ साहब ने भी खिताब किया और सबकी नजरें थी कि जाहिर है जिस तरह के एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात हैं इस वक्त सरहद पर, तो यकीनी तौर पर इस हवाले से कोई वाज़े लाहे अमल और हिकमत अमली का ऐलान किया जाएगा। तो इसका ज़रा जायज़ा लेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट बात थी शहबाज शरीफ साहब की तकरीर में। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का भी पहला बाज़ाब्ता एक ऐलान या कोई बयान सामने आया है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जारी कशीदगी के तनाजुर में। ये कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बात करेंगे। इस सारे के दौरान तैयारियां हो रही हैं और एक जंगी तराना भी रिलीज़ कर दिया गया है। अली अमीन एक दफ़ा फिर से खबरों की जीनत बने और एक खबर आई जिसके ऊपर मुतज़ाद किस्म की इत्तलात जो हैं वो आ रही हैं मिनरल्स एंड माइंस एक्ट के हवाले से। जो पीटीआई ने एक दबाव बढ़ाया अदालतों पर, उसका कुछ समर क्या मिल रहा है, क्योंकि एक अहम केस समाअत के लिए फिक्स हो गया। ये सब कुछ आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ी पाकिस्तान भारत कशीदगी के हवाले से। ये भी मैं बता दूं आपको कि अब एलओसी पर भी कुछ खतरा है कि बात बढ़ रही है, क्योंकि झड़पें शुरू हो गई हैं एलओसी के ऊपर और भारत की तरफ से ये कहा गया कि इश्तियाल अंगेज फायरिंग पाकिस्तान ने की। पाकिस्तान का ये कहना है कि भारत छेड़छाड़ कर रहा है। तो बहरहाल दो तरफा कुछ फायरिंग का तबादला जरूर हुआ है एलओसी के ऊपर और ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि जब इस तरह के हालात होते हैं और इस वक्त तो फौजें अलर्ट हैं खासतौर पर एलओसी के ऊपर, तो वहां पर ये कोई इतना अनएक्सपेक्टेड मूव नहीं है। बहरहाल कोई नुकसान की इत्तला नहीं हुई है। दोनों तरफ से फायरिंग जरूर हुई है, तबादला जरूर हुआ है, लेकिन दोनों तरफ से किसी भी नुकसान की इत्तला नहीं है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो भी अब थोड़ा सा बीच बचाव करने के लिए बीच में आ रहे हैं और कुछ तहम्मुल का मुजाहरा करने की बात कर रहे हैं। तो ये भी एक लग रहा है कि सूरत हाल को संभालने की तरफ कोशिश की जा रही है। आज चाइना के सफ़ीर की भी इसहाक डार से मुलाकात हुई है और कुछ और बैरूनी ताकतें भी इस वक्त कोशिश में हैं कि किसी तरह मामलात को नॉर्मलाइज किया जाए। उधर सऊदी अरब की डील हो गई है इंडिया के साथ $100 अरब की इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत बड़ी ये इन्वेस्टमेंट है जो सऊदी अरब करने जा रहे हैं इंडिया के साथ। नरेंद्र मोदी इसी सिलसिले को फाइनलाइज करने के लिए सऊदी अरब पहुंचे थे, लेकिन ये जो वाकया पेश आया कश्मीर में, उसके बाद उन्होंने अपना दौरा मुख्तसर किया और वापस आ गए थे। लेकिन बहरहाल ये जो मुआहदे हैं ये तय पा गए हैं और $100 मतलब $100 बिलियन $100 अरब की जो है ये इनकी डील हुई है। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ हम ये बात कर रहे होते हैं कि जी सऊदी अरब जो है वो हमारा दोस्त मुल्क है, खादमे हरमैन शरीफैन, एक मजहबी वाबस्तगी भी है और क्लोज टाइज हैं दोनों ममालिक के आपस में, एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी है जिसकी वजह से दोनों करीब हैं। और फिर ये भी अब तो इस हुकूमत का तो ये भी गुमान है कि जी शरीफ फैमिलीज के अपने बड़े ताल्लुकात हैं सऊदीज के साथ और मौजूदा आर्मी चीफ भी बड़े क्लोज हैं। तो ये बातें हम सुनते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। हमें तो सिर्फ सऊदी अरब से ज़्यादा उधार तेल मिल जाता है या कोई रोल ओवर मिल जाता है कर्जों में, या खजूरें और पानी शानी मिल जाता है। लेकिन इधर जो है $100 अरब की इन्वेस्टमेंट मिल रही है हमारे पड़ोसी को। तो वो भी उस वक्त पर कि जब वो इस वक्त पाकिस्तान पर हमले की बातें कर रहा है, तो वहाँ पर इतनी बड़ी उनकी इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो ये चीज़ें हमारी खारजा पॉलिसी पर सवाल ज़रूर उठाती हैं कि हम इसी बात पे खुश होते रहते हैं कि जनाब ये हमसे अच्छे तरीके से हंस के मिल लिया और यूँ हो गया, लेकिन असल जो कॉन्क्रीट रिलेशंस हैं वो आप देखिए कि इंडिया ने कितनी तेज़ी से सऊदी अरब के साथ भी बिल्ड किए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी नरेंद्र मोदी की जो मुलाकातें हैं और जो उनकी आपस में टाइज हैं वो भी कितनी स्ट्रांग हैं। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है कि जब आप अपने अंदरूनी मामलात में इस तरह से बिगाड़ पैदा कर लेते हैं तो दूसरे ममालिक आपको रिस्पेक्ट भी नहीं देते और हर वक्त जाके भीख मांगना, कर्जे रोल ओवर कर दें, ये कर दें, वो इस तरह की चीज़ों की वजह से आपकी वैसे ही कोई इज्जत नहीं रहती है दूसरे ममालिक के सामने। तो वो आपको ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि जैसे आप तो बस भीख मंगे हैं और आ जाते हैं भीख मांगने के लिए, तो वो फिर आपको क्या अहमियत दें और क्या आपके साथ वो मुआहदे करें। तो बहरहाल इस सब में ये खबरें भी आई हैं कि एलओसी पर कुछ छेड़छाड़ हुई है, फायरिंग हुई है, लेकिन अल्लाह रहम करे, चीज़ें अभी भी हम इसी उम्मीद के साथ हैं कि ज़्यादा आगे नहीं जाएं
اور اس سلسلے میں پاکستان کی طرف سے بھی ایک سٹیپ لیا گیا ہے اور جناب ایک نیا جنگی ترانہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. پاکستان ہمیشہ پائندہ باد ISPR کی طرف سے ایک ترانہ ریلیز کر دیا گیا ہے. ویسے اس کے اوپر بھی مختلف قسم کی باتیں ہو رہی تھی. کچھ لوگ تو خوش ہو رہے تھے کہ چلیں جی اچھی بات ہے, میڈم نور جہاں کی کوئی کمی پوری کرنے کی شاید کوشش کی گئی ہے. اور دوسری طرف یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ کیا ترانے بنانے سے جو ہے وہ جنگیں لڑی جاتی ہیں, کیا یہ ہماری تیاری ہوتی ہے کہ ہم ہر بات ایک ترانہ جاری کر دیتے ہیں. تو بہرحال اس کے اوپر مختلف قسم کے ریمارکس آ رہے ہیں, لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ اس وقت جو ہے کاکول اکیڈمی میں جو آج ہوئی ہے ایک تقریب پاسنگ آؤٹ, اس میں آرمی چیف بھی موجود تھے اور شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا. اب نظریں اس بات پر تھیں کہ جی شہباز شریف صاحب کوئی بڑا ہی زبردست ولولہ انگیز جوشیلا خطاب کریں گے اور منہ توڑ جواب بھی دیں گے بھارت کی دھمکیوں کا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے ایک اسٹریٹجی کا بھی اعلان کیا جائے گا اور بہت اس سے کوئی فرق پڑے گا. تو کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید ایسا کچھ ہو, لیکن انفارچونیٹلی شہباز شریف صاحب کی جو تقریر تھی وہ مجھے ایکٹنگ لگ رہی تھی. اس میں کہیں سے بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ بالکل جس کو کہتا ہے خود اسی جذبے کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ہمیشہ ہی خیر وہ ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایکٹنگ کر رہے ہیں کسی جذباتی مقرر کی یا کسی جذباتی لیڈر کی, تو اسی قسم کا گمان آج بھی ہو رہا تھا. لکھی ہوئی تقریر پڑھ رہے تھے تو اس سے اور بھی زیادہ یہی گمان ہوتا ہے, اور پھر باقاعدہ لگ رہا تھا کہ جیسے انہیں کسی نے نا یہ ٹیچ کر کے بھیجا ہے کہ آج آپ نے نا اس میں زیادہ زوردار اور ایسے بات کرنی ہے دبنگ روبدار انداز سے, اور وہ جو تھا نیچرل نہیں لگ رہا تھا, وہ لگ رہا تھا جیسے وہ جان کے اپنی آواز میں کوئی روب کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال میری تو ریڈنگ یہی تھی, کیونکہ میرا تو کام ہی یہ ہے سارا وقت کمیونیکیشنز کے اوپر ہی ہم تو جناب چلتے ہیں, اور یہی ہماری تعلیم بھی ہے اور ہماری تو ظاہر ہے اسی پہ نظر ہوتی ہے, باڈی لینگویجز, الفاظ کے اتار چڑھاؤ, فیشل ایکسپریشنز. تو میری ریڈنگ کے مطابق تو یہ صرف وہ ایکٹنگ کر رہے تھے تقریر میں. لیکن چلیے بہرحال انہوں نے تقریر کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنی انچ کا دفاع کریں گے, وہی جو ایک ہوتے ہیں جملے وہ انہوں نے بولے. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک جو اور چیز کی وہ یہ کہ تحقیقات کی پیشکش کی ہے بھارت کو, اور کہا کہ جی آپ کشمیر والے معاملے کے اوپر اگر چاہتے ہیں کہ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ تحقیقات کہیں سے بھی آپ چاہتے ہیں, کیسے بھی چاہتے ہیں, ہم اس میں مکمل تعاون کریں گے, لیکن آپ بلا جواز ہم پہ الزامات نہ لگائیں. تو یہ انہوں نے اس میں آفر کی ہے. چلیے آفر تک تو یہ بات درست ہے, اور بنتا بھی یہی تھا کہ جب آپ کے ہاتھ صاف ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل جی کریں آپ تحقیقات انڈیپینڈنٹلی, کسی تھرڈ پارٹی سے کرا لیں, کوئی ایشو نہیں ہے, کسی انٹرنیشنل فورم سے کرا لیں, کوئی ہمیں ایشو نہیں ہے, ہم اس میں پورا تعاون بھی کریں گے. تو یہ بات بالکل جائز بھی تھی اور مناسب ہے. اور دوسری طرف لیکن اس میں جو کمی تھی وہ یہ کہ نریندر مودی کو ویسے آج بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا, اور اگین وہی بار بار سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیوں شریف فیملی جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر خاموش ہے. شہباز شریف صاحب نے پاسنگ آؤٹ پریڈ میں ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے بات ضرور کی ہے تھوڑی بہت, لیکن وہ بھی کوئی بہت ایسا نہیں ہے کہ جس میں انہوں نے للکار دیا ہو یا کچھ اس طرح. لیکن بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہم اپنی انچ کا دفاع کریں گے. تو بہرحال جی یہ ان کی طرف سے آج ایک بڑی آفر ہے جو کی گئی ہے بھارت کو. اب اس سب کے درمیان میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑی کشیدہ صورتحال ہے, تو اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بڑی کیجول کوئی انداز میں بول رہے ہیں کہ جی ہاں بالکل پاکستان اور انڈیا دونوں کے ساتھ میرے قریبی تعلقات ہیں, اور کشمیر کا ایشو ان کے ساتھ کافی پرانا چل رہا ہے, بلکہ انہوں نے تو یہ تک کہا 1500 سال سے کشمیر کا ایشو ہے. یہ ویسے عجیب سی بات ہے, اتنی پرانی تاریخ کون سی انہوں نے نکالی کہ 1500 سال سے چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ چلتا رہتا ہے ان کا گرم سرد معاملہ, اور مجھے امید ہے کہ آگے چل کے کہیں کسی وقت یہ آپس میں دونوں سارٹ آؤٹ کر لیں گے اس مسئلے کو. یعنی کہ ان کے اس میں کوئی بہت فکر یا پریشانی نظر نہیں آئی کہ دو اٹامک پاورز ہیں تو جی آمنے سامنے ہیں تو اس سلسلے میں ہم نے کوئی کردار ادا کرنا ہے, بلکہ بڑا کیجول سا ان کا رسپانس تھا, جس طرح کہ کوئی خاص بات نہیں ہے, بس نارمل روٹین کی چیزیں ہوتی رہتی ہے. تو اس انداز سے انہوں نے اس کو اگنور ہی کیا ایک طرح سے, اور اس میں انہوں نے کوئی یہ دلچسپی ظاہر نہیں کی کہ ہم کوئی اس میں کردار ادا کریں, بلکہ انہوں نے کہا دونوں آپس میں خود ہی نمٹ لیں گے. مجھے یاد آ رہا تھا کہ جب عمران خان صاحب کا دورہ تھا, جب وہ وزیر اعظم بنے اس کے بعد پہلا انہوں نے دورہ کیا تھا جب امریکہ کا, اور ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت صدر تھے, تو اس وقت حالانکہ انہوں نے دلچسپی ظاہر کی تھی اور یہ آفر کی تھی کہ یہ جو کشمیر کا ایشو ہے اس میں
کوئی بھی حل نکالنے کے لیے وہ اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ چاہیں تو اس سلسلے میں آگے بڑھا جا سکتا ہے. تو انہوں نے یہ اس طرح سے کر کے آفر کی تھی, لیکن آج ان کی اس میں کوئی دلچسپی جو تھی وہ نظر نہیں آ رہی تھی, جو کم از کم آج ان کا یہ اسٹیٹمنٹ تھا. تو بہرحال اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب اگر تو کوئی آئے ہیں ٹویٹس تھوڑے بہت, تو وہ انڈیا کے ایک طرح سے موقف کی تائید کرتے ہوئے نظر آئے ہیں, اور جو امریکنز کی طرف سے آئے ہیں. اور اگر ان کے صدر کا بھی آیا ہے تو وہ کوئی ایک انہوں نے پارٹی کی سائڈ نہیں بھی لی, تو اس پہ کوئی انہوں نے دلچسپی کا اظہار بھی نہیں کیا. تو بس اس طریقے کا ہی ان کا یہ آیا ہے, کوئی زیادہ فکر یا پریشانی کا انہوں نے اظہار نہیں کیا. بہرحال یہ جو معاملہ ہے, دیکھتے ہیں اس کے اوپر اب معاملہ کیسے آگے بڑھے گا. لیکن دوسری طرف سوشل میڈیا پر یہ ایک آواز مزید اسٹرانگ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اگر آپ کو یونٹی چاہیے, اگر آپ کو چاہیے کہ قوم آپ کے پیچھے متحد کھڑی ہو, تو اس کے لیے قوم کے لیڈر کو آپ کو رہا کرنا چاہیے, اس کی آواز کو رہا کرنا چاہیے. عمر ایوب صاحب نے بھی آج بڑا دبنگ سا یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ جو سمندر ہے وہ دریا میں نہیں گرتا, دریا سمندر میں گرتا ہے. تو اگر آپ کو قوم کی حمایت چاہیے تو پھر آپ کو قوم کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. آپ یہ مت ڈیمانڈ کریں کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو, بلکہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کو قوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور قوم اس وقت کہاں کھڑی ہے؟ قوم تو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. تو انڈائریکٹلی انہوں نے یہی بات کی کہ آپ کو بیسکلی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, کیونکہ قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. تو یہ بڑی میں آپ کو جیسے پہلے بھی اس دن بتا رہی تھی کہ سوشل میڈیا پر بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ کون ساتھ کھڑا ہے اور کون ساتھ نہیں کھڑا. تو اس کے اوپر یہ عمر ایوب صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے, جنہوں نے کہا کہ جی اس پہ کلی طور پر جو ہے بالکل عمران خان کی جو بات ہے اس پہ قوم لبیک کہے گی, ان کے پیغام سے لوگ جو ہیں وہ متحد ہوں گے, تو ان کے پیچھے لوگ کھڑے ہوں گے. تو اس میں عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ ایک کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے عوام کے اندر اتحاد اور یگانگت پیدا کرنے میں. اب ایک اور جو خبر ان سارے بیچ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جی جو منرلز اینڈ مائنز ایکٹ ہے اس کو منظور کرنے کے لیے پھر سے کوئی کوششیں ہو رہی ہیں. یہ آج سنو ٹی وی کی شاید خبر ہے, جس میں یہ بتایا گیا کہ رات گئے کوئی ایک خفیہ اجلاس ہوا ہے, جس میں علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ارکان اسمبلی ہیں خیبر پختونخوا کے, ان کو یہ کہا ہے, یہ آفر کیا ہے کہ آپ کو 1 ارب روپے ترقیاتی فنڈز کی مد میں ملیں گے, اور آپ اس ایکٹ کو جو ہے وہ منظور کرنے میں ساتھ دیں, اس کی منظوری کروا دیں. اور وہ کسی طرح بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو بل ہے یہ منظور ہو جائے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی انہوں نے الزام لگایا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی خواہش تھی کہ اس سارے معاملے کے اوپر یہ جو خفیہ اجلاس ہوا ہے اور یہ جو پیشکش کی ہے انہوں نے ارکان اسمبلی کو, اس کے متعلق کسی کو خبر نہ ہو, اس کو خفیہ رکھا جائے اس سارے معاملے کو. تو اس کے اوپر بھی بڑی دلچسپ بات ہے. جیسے یہ خبر سامنے آئی تو فوری طور پر سب ظاہر ہے کہ علی امین گنڈا پور کے اوپر چڑھائی سب نے کر دی. سوشل میڈیا تو پہلے ہی آپ کو پتہ ہے منرلز مائنز ایکٹ کے خلاف کھڑا ہوا ہے, جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا, اور انہوں نے بڑی حد تک دباؤ ڈال کے اس کو روکا ہے. یہ بات ماننی پڑے گی. تو بہرحال انہوں نے جب دیکھا کہ اچھا یہ ادھر دھیان سارا پاکستان انڈیا ٹینشن کے اوپر ہے, اور ادھر پیچھے چپکے سے کہیں منرلز اور مائنز ایکٹ ہی نہ پاس ہو جائے فوکس ہٹا کے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ خبر جیسے ہی آئی تو سب علی امین پر چڑھ دوڑے اور کہا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے. جب ایک بات طے ہو چکی ہے کہ عمران خان کی مرضی سے, ان کی منظوری اور رہائی سے یہ بات مشروط کرنی ہے, تو پھر بار بار اس کے لیے کوشش کیوں کی جاتی ہے, اور علی امین اس کے دفاع کے لیے یا اس کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے کیوں اتنے باولے ہوئے جا رہے ہیں. تو یہ ان کی طرف سے بہت زیادہ تنقید شروع ہو گئی. لیکن بہرحال خیبر پختونخوا کی طرف سے, حکومت کی طرف سے اس کی تردید ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک فیک سٹوری ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے کوئی ایسا خفیہ اجلاس نہیں بلایا, نہ انہوں نے کوئی اس طرح کی پیشکش کی ہے, نہ اس بل کو پاس کرنے کے لیے کسی رکن اسمبلی کے اوپر کوئی دباؤ ڈالا ہے, نہ کسی کو لالچ دیا ہے, بلکہ یہ ایک فیک سٹوری ہے, اور جس کا مقصد بظاہر لگ رہا ہے کہ دوبارہ سے علی امین کے اوپر ایک جو لوگوں کی طرف سے چڑھائی جو ہے وہ کروا دی جائے, غلط فہمیاں پیدا کی جائیں. تو یہ بات ان کی طرف سے کہی گئی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ غلط خبر ہے. اور اب بہت سے سوشل میڈیا کے جو دوسرے انفلوئنسر ہیں وہ بھی اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ کوئی نارمل روٹین کا پارلیمانی اجلاس تھا, لیکن اس میں کوئی خاص ایسی بات نہیں تھی منرلز مائنز ایکٹ کے حوالے سے. اور ویسے بھی ترجمان نے جب اس سارے معاملے کی تردید کی تو ساتھ ہی یہ تردید کی کہ یہ بھی دوبارہ سے کہا کہ جب یہ بات طے ہو چکی ہے کہ جو اس وقت عمران خان کی منظوری ہے اس کے بغیر اس کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا, تو پھر اس کے بعد آگے بات کی گنجائش ہی نہیں رہتی. تو یہ اب خبر جو تھی اس طرح سے آئی, اس کا جو بھی مقصد ہو, لیکن بہرحال یہ پھر سٹوری جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیفیوز ہو گئی.
آخر میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو ایک عدالتوں کے اوپر پریشر بڑھایا پی ٹی آئی نے، اور جس طرح پچھلے 3-4 دنوں میں آپ نے دیکھا کہ بار بار سارے لوگ جا کر وہاں بیٹھ رہے تھے، ججز سے ملاقاتیں کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کو کنونس کر رہے تھے، تو اس کا شاید کوئی اثر ہے یا جو بھی آپ کہہ لیں۔ القادر ٹرسٹ کیس کا جو فیصلہ آیا جس کے اندر سزا سنائی گئی عمران خان صاحب کو بھی اور بشرا بی بی صاحبہ کو بھی، ان کی اپیلیں بھی سماعت کے لیے فکس نہیں ہو رہی تھی، صرف ایک دفعہ شاید سماعت ہوئی اور اس کے بعد وہ پھر بیچ میں عید وغیرہ آ گئی تو پھر دوبارہ فکس ہی نہیں ہوئی سماعت کے لیے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ ان کو دوبارہ فکس کرنے کے لیے کئی درخواستیں دی گئیں کہ ارلی ہیئرنگ کر لیں، فکس کر دیں سماعت کے لیے، لیکن ان درخواستوں پہ بھی سماعت نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن ایونچولی اب یہ درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں ارلی ہیئرنگ کی، اور اس سلسلے میں ایک اہم خبر یہ آئی ہے کہ 30 اپریل کو اب القادر ٹرسٹ کیس کی جو بنیادی اپیل ہے اس کی سزا کے خلاف، معطلی کے خلاف جو درخواست ہے اس کو فکس کر دیا گیا سماعت کے لیے۔ 2 رکنی بینچ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اور جسٹس آصف کے اوپر مبنی جو 2 رکنی بینچ ہے وہ سماعت کرے گا۔ تو یہ ان حالات میں کافی امپورٹنٹ ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ ظاہر ہے یہ اگر ہوتی ہیں سزائیں معطل ہوتی ہیں تو پھر تو صرف 2-4 اور کیسز ہوں گے، کوئی 9 مئی وغیرہ کیس میں جس میں عمران خان صاحب کی ضمانت چاہیے ہوگی، ورنہ تو باقی کیسز تو کوئی خاص ایسے نہیں ہیں جس میں ان کی گرفتاری ہے، تو پھر ان کی رہائی کا عمل جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ ابھی تک تو ایسے کوئی مجھے سمٹمز نظر نہیں آتے، ایسی کوئی علامات نظر نہیں آتی جس سے مجھے یہ لگے کہ سسٹم اس طرف جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کو رہا کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے میں تو بہت زیادہ یہ فوراً کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہی کہ یہ فوراً کوئی اس پہ ریلیف ملے گا پی ٹی آئی کو۔ یہ اچھی بات ہے کہ کم از کم کیس فکس تو ہوا ہے، لیکن یہ میں ابھی نہیں کہہ سکتی کہ اس کے اوپر فوراً سزا معطل ہو جائے گی یا کوئی فوراً ریلیف ملے گا۔ ممکن ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کو مل جائے، ان کی سزا ویسے بھی 7 سال ہے، اور 7 سال سزا اگر ہو تو وہ ظاہر ہے اس کو معطل جلدی کر دیا جاتا ہے، لیکن عمران خان صاحب کی اس کے اوپر 14 سال قید کی سزا ہے، تو ان کی شاید ابھی فوری طور پر ریلیف کی اتنی زیادہ گنجائش نہ نکل سکے، لیکن بہرحال کم از کم کفر ٹوٹا خدا کر کے، اور یہ کم از کم فکس تو ہوئی سماعت کے لیے۔ تو یہ 30 اپریل جو ہے یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ڈے ہوگا، اس حوالے سے دیکھنا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔